नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत सी खबरों की तह तक जाने की कोशिश करते हैं और कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। अभी हाल ही में लंदन के एक अखबार जेविश क्रॉनिकल ने एक पर्दाफाश किया है कि ईरान के बड़े न्यूक्लियर साइंसदान फखरीजादे, जिनका पूरा नाम मोहसिन फखरीजादे था, उनको कत्ल करने का काम मोसाद एजेंसी ने किया है, जो इजराइल की बहुत ही खतरनाक खुफिया एजेंसी कहा जाता है। उसने अखबार ने बहुत सी डिटेल बताई है, कब से साजिश शुरू हुई, क्या क्या हुआ, वो अब तक आप जान चुके हैं। हमारा अब से पहले एक एपिसोड आप देख चुके हैं। इस सब पर और गहराई से जानने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं तेहरान से सीनियर जर्नलिस्ट आमिर अली जैन अली साहब, जो वहाँ टेलीविजन और मुख्तलिफ मीडिया के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े रहे हैं और आज भी बहुत ही एक्टिवली दुनिया को अच्छी तरह जानते हैं और ईरान की सियासत को बहुत नजदीक से देखते और समझते हैं। जैन अली साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि अब से पहले ईरान ने बिल्कुल शुरुआती दौर में ये इल्जाम लगाया था कि इजराइल ने ये कत्ल अंजाम दिया है। अब ये बात खुद जेविश क्रॉनिकल, जो यहूदियों का ही अखबार है, उसने अपने जराये से ये खबर छापी है। अब एक ईरान में रहने वाले जर्नलिस्ट जो सारे वाकयात को शुरू से अब तक देख रहे हैं, उसके तौर पर आप इस जिसे पर्दाफाश कहा जाए या रहस्योद्घाटन हिंदी में कहते हैं, इसके सामने आने के बाद आप क्या कहते हैं? जी वालेकुम सलाम काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये ईरानियों ने जब ये कहा था कि ये इसराइल का हाथ है इसमें, तो उस वक्त जो इसकी नौयत थी, हमले की नौयत थी, उसको देखकर उन्होंने कहा था। और इसकी वजह ये है कि इससे पहले भी ईरानी साइंसदानों पे हमले हो चुके हैं और उनकी तादाद 5 है। यानी डॉक्टर मोहसिन फ़खरीज़ादे साहब से पहले 2010 से लेकर 2012 तक 5 ईरानी साइंसदानों पर हमले हो चुके हैं और उनमें हमले उनके नाकाम भी हुए और लेकिन कुछ साइंसदान वो शहीद भी हुए। तो उसमें उस दौरान लोग भी पकड़े गए, हमलावर पकड़े भी गए, दहशतगर्द, जिनसे मालूम हुआ कि उन्होंने इसराइल में तरबियत हासिल की है, इसराइल में तरबियत हासिल की है और बाकायदा वो इस काम के लिए वो ईरान आए। ईरानी ही थे वो लोग, लेकिन ईरान के उस ग्रुप से ताल्लुक़ है जो माजी में ईरान में दहशतगर्दी करता रहा है, जिसे मुजाहिदीन खल्क कहा जाता है, MKO। और ये लोग जो है इस वक्त फ्रांस में रहते हैं और अब भी जो है वो अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब के लिए काम करते हैं। तो इससे पहले चूंकि ये वाक़यात होते रहे और इसके अलावा डॉक्टर मोहसिन फ़खरीज़ादे के सिलसिले में उन्हें धमकियाँ भी मिलती रहीं। डॉक्टर मोहसिन फ़खरीज़ादे के ख़िलाफ़ उन धमकियाँ भी मिलती रहीं कत्ल की, और उन पे जो है वो कई साजिशें भी पकड़ी गई उनके ख़िलाफ़। तो ये ईरानियों के लिए कोई नई बात नहीं थी। ये जो कुछ भी हुआ ये ईरानियों के लिए मुतवक्किल था। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस दफ़ा जिस तरह से, जिस अंदाज से इनको शहीद किया गया, ये ईरानी जौहरी साइंसदान को, वो तरीक़ाकार बिल्कुल नया था और वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड था। और जैसा कि डिटेल लोगों को बताया गया है डिटेल में कि ऑटोमेटिक इसमें गन इस्तेमाल हुई है, बहुत भारी और बहुत जदीद। और ये कुछ लोगों ने बताया कि सैटेलाइट से उसको कंट्रोल किया गया। बहरहाल रिमोट था जो भी था। तो कहने का मकसद ये है कि जो माजी के जो हमले हुए थे जो ईरानी साइंसदानों पे, उससे ये मुख्तलिफ था। तो एनी हाउ इस वक्त ईरानियों को ये पक्का मालूम था कि ये जो कुछ भी हुआ है ये इसराइल ही कर सकता है और इसराइल के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो अब तो आपने जैसा बताया ये बात खुल गई है और ख़ुद उन्होंने एतराफ़ कर लिया है। और अलबत्ता ये भी मैं आपको बता दूं, उस वक्त भी खाली ईरानियों ने नहीं कहा था बल्कि पूरी दुनिया समझ गई थी, क्योंकि इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो डॉक्टर फ़खरीज़ादे का नाम ले चुके थे आज से 3-4 साल पहले। और उन्होंने ये भी कहा था, मेरे ख्याल में 2018 की बात है शायद, उन्होंने ये भी कहा था कि लोगों से, ऑडियंस से ये भी कहा था कि इनका नाम याद रखिएगा, डॉक्टर मोहसिन फ़खरीज़ादे। तो एक धमकी आमेज अंदाज में कहा था।
تو یہ سب ان سب وجوہات کی بنا پہ بہت سے دنیا کے بہت سے لوگوں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ اسرائیل کا ہی کام ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس میں کچھ لوگ اس بات کو کہتے ہیں، بہت سے جرنلسٹ بھی، ایکسپرٹس، کے اتنا بڑا سائنسداں، اس کی کیا سیکیورٹی میں کوئی ایسی کمی رہ گئی؟ کیا وجہ تھی؟ کیا وہ بہت زیادہ عوام کے نزدیک رہنے والی شخصیت تھی، یا وہ نڈر تھے، یا کیا وجہ تھی کہ اتنا بڑا آپریشن ہوا؟ چونکہ جو یہ ڈیٹیل اب سامنے آئی ہیں وہ تقریباً 1 سال سے ان کا پیچھا کر رہے تھے، ان کے جو 20 لوگوں کی ٹیم بتائی جاتی ہے، خفیہ لوگوں کی۔ تو کیا ہوا ایسا کیوں؟ چونکہ ایک لمبے عرصے سے ایران دشمنوں سے گھرا ہوا ملک ہے۔ 2000 یعنی 1980 سے 1988 کے بیچ میں جنگ جو ہوئی ہے عراق کی طرف سے، وہ، اور اس کے بعد بھی مسلسل مختلف طریقوں سے ٹیرر حملے بھی ہوئے ہیں۔ سیستان بلوچستان میں تو کئی بار ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا کچھ ہوا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں سیکیورٹی کی کمی رہ گئی، یا کیا ایران میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اس میں تو ظاہر ہے کہ دو رائے نہیں ہے کہ ایرانیوں کو اس بات کا افسوس ہے کہ وہ اپنے سائنسدان کو نہیں بچا سکے، اور اسرائیل نے جو سازش رچی اس سے اس کو وہ نہ روک سکے اور اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ ایک طرح سے ناکامی ہے ایرانی انٹیلیجنس کی۔ لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ اسرائیل جیسا ملک ہے، اس کو امریکہ کی بیک حاصل ہے، امریکہ کی حمایت حاصل ہے، ہر طرح سے اور یہ لوگ جو ہیں ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی میں وہ ایران سے آگے ہیں، اگرچہ ایران نے ماضی میں گزشتہ چند سالوں میں بہت ترقی کی ہے دفاعی میدان میں، لیکن یہ کہ دہشت گردی کا جو معاملہ ہے، اس دہشت گردی کے معاملے میں ایران جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کو نہیں پہنچ سکتا ہے، ان تک جو ہے اس کی جو ہے صلاحیت اس کی اتنی نہیں ہے جتنا ان کو یہ صلاحیت حاصل ہے، اور دہشت گردی کے معاملے میں انہیں جو ہے وہ مہارت حاصل ہے، اور ان کی خفیہ ایجنسیاں جو ہے وہ دنیا بھر میں اس کام کے لیے مشہور ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ دیکھیے دہشت گردی بھی وہ کرتے ہیں اور میڈیا بھی ان کے پاس ہے، وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے انہوں نے جو یہ کہا کہ 20 لوگ جو ہیں اس میں 20 لوگوں نے اس کارروائی میں شرکت کی تو یقیناً ایسا ہی ہو، یقیناً ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو کہ جو انہوں نے کہا وہ ویسا ہی ہوا ہے، کیونکہ اسرائیلی جو ہے وہ جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں، اور اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اسی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے، ڈاکٹر فخری زادے کو فادر آف بوم کہا گیا ہے۔ تو دیکھیے فادر آف بوم کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ اگر دیکھیے ایران ایٹم بم بنا رہا ہوتا تو 5 سال پہلے امریکہ اور 5 دوسری بڑی طاقتوں کے ساتھ وہ معاہدہ نہ کرتا، وہ تو ایران نے جو بڑا جوہری معاہدہ کیا 5 سال پہلے اوباما انتظامیہ سے، تو اگر ایران ایٹم بم بنا رہا ہوتا تو وہ کیوں معاہدہ کرتا، پابندیاں کیوں قبول کرتا وہ ایٹمی؟ اچھا، دوسری بات یہ کہ ایران نے NPT پہ دستخط کیے ہوئے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جن ممالک کے پاس ایٹم بم ہیں انہوں نے آج تک NPT پہ دستخط نہیں کیے، اور کیوں نہیں کیے؟ اس لیے کہ جب جو NPT پہ دستخط کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ IAEA جو ایجنسی ہے، عالمی ایٹمی ایجنسی ہے، اس کے معائنہ کار جو ہیں وہ آپ کے جو وہ ہیں ایٹمی تنصیبات ہیں اس کا وہ معائنہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ سائن کر دیتے ہیں NPT پہ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کو یہ اجازت دینی پڑتی ہے آپ کو کہ وہ آ کے معائنہ کریں۔ تو اگر ایران ایٹم بم بنا رہا ہوتا تو پھر وہ ایسی NPT پہ کیوں سائن کرتا وہ؟ اب جیسے اسرائیل نے سائن نہیں کیا، اسرائیل کی بڑی مثال ہے، اسرائیل نے سائن نہیں کیا اور اس کا جو ایٹمی جو پروگرام ہے وہ خفیہ ہے، اور اگرچہ سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل کے پاس 300 کے قریب جو ایٹم بم ہے، وار ہیڈ بنا چکا ہے وہ، لیکن کوئی اس کو نہ کوئی اعتراض کرتا ہے، نہ کوئی احتجاج کرتا ہے، نہ کوئی کسی کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب یہ کہ جو ڈنکے کی چوٹ پہ جو نہ NPT پہ سائن کرے، جو ایٹم بم بھی بنا لے، اس کو تو کوئی کہنے والا نہیں ہے، اور جو ملک جو ایٹمی معاہدہ بھی کرتا ہے عالمی طاقتوں کے ساتھ، جس کو اقوام متحدہ کی حمایت بھی حاصل ہوتی ہے جس معاہدے کو، اور جو NPT پہ سائن بھی کرتا ہے، اور جو معائنہ کاروں کو اجازت بھی دیتا ہے کہ وہ ایٹمی تنصیبات کا معائنہ کریں، اس کے سائنسدانوں کو بھی مارا جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ دنیا میں کسی بھی ایٹمی سائنسدان کو مارا گیا ہے،
जिन्होंने ایٹم بم بنا لیے ہیں، لیکن ایران نے اب ایٹم بم سے کوسوں دور ہے، لیکن اس کے سائنسدانوں کو مارا جا رہا ہے۔ جی جی، اچھا اب آپ کو کیا لگتا ہے، چونکہ اب سے پہلے کچھ ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس پر ایران نے مختلف موقعوں پر اسرائیل کو دھمکی دی ہے، خود امریکہ کو بھی دھمکی دی ہے، خاص طور پر جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے بعد، اور اس کے بعد بھی کئی ایسے موقع آئے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو امریکی چھاونیوں پر عراق میں جوابی کارروائی کی تھی ایران نے، وہ ان کا جنرل قاسم سلیمانی کے جوتوں کا بدلہ لیا گیا تھا، اس حد تک بھی کہا گیا ہے۔ تو اب جبکہ اسرائیل کے خود یعنی اسرائیلی اخبار ہے، جیوش اخبار ہے، لندن سے ہے بے شک، لیکن جب وہاں سے اتنی بات کھل کر کے سامنے آ چکی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی بدلے کی بات کہی جائے گی؟ ایران اب کیسے ری ایکٹ کرے گا؟ کیا کوئی حکومت کی طرف سے ابھی کوئی ری ایکشن آیا ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے ابھی تک تو کوئی ری ایکشن نہیں آیا، لیکن میرا تجزیہ یہ ہے، جو ماضی میں جو ہم نے دیکھا ہے، ایران جو ہے وہ دہشت گردانہ کارروائیوں پہ یقین نہیں رکھتا ہے، اور ایران نے اگر قاسم سلیمانی کی شہادت کا بدلہ بھی جو لیا وہ بھی فوجی نوعیت کا لیا، جبکہ امریکہ نے دہشت گردی کی تھی، ہم نے دہشت گردی نہیں کی، ہم نے فوجی نوعیت کا انتقام لیا۔ اگرچہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ قاسم سلیمانی کی جان جو ہے وہ امریکی دہشت گردوں سے بہت زیادہ اوپر ہے، بلند ہے، اور اس کی قیمت بہت اس سے زیادہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایران ایک ذمہ دار ملک ہے، ہم نہ دہشت گردی کرنے پر یقین رکھتے ہیں، نہ جنگ پہ یقین رکھتے ہیں۔ ایران نے ایسی کبھی ماضی میں کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھے دنیا میں، اور نہ ہی پچھلے 300 سالوں میں ایران نے کسی ملک پہ حملہ کیا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ایران امریکہ کی ریشہ دوانیوں کا اس خطے میں مقابلہ کر رہا ہے، اور وہ زیادہ پرعزم ہے کہ وہ مختلف ملکوں میں، جیسے شام ہوا، جیسے فلسطین ہوا، جیسے لبنان ہوا، جیسے یمن ہوا، جیسے عراق ہوا، ان ممالک میں جو امریکہ کی ریشہ دوانیاں ہیں اس کا مقابلہ جاری رکھے گا، اور اس عزم میں اس کا جو ہے ارادہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور پرعزم ہے کہ وہ اس کو مزید اس میں تیزی لائے گا۔ اگر انتقام ہے کوئی، اگر انتقام میں واقعی حقیقت ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس علاقے سے امریکیوں کو جو 7 سمندر پار کر کے اس علاقے میں قبضہ کرنے آئے ہیں ان کو اس علاقے سے بھگایا جائے، اور ان کی ریشہ دوانیوں کو جو عالم اسلام کے خلاف ہے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اصل پریشانی تو ایران سے یہی ہے امریکہ کو، کہ وہ اس خطے سے یعنی ایران چاہتا ہے کہ یہاں سے خاص طور پر امریکہ یا غیر ملکی اور فوجیں جو ہیں وہ واپس چلی جائیں۔ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ تو کیا کچھ آپ کو نتیجہ کیا کچھ نظر آ رہا ہے؟ یعنی ایران کیا واقعاً اس بدلے کے طور پر امریکہ کو باہر نکالنے میں ان علاقائی طاقتوں کے ساتھ مل کر کامیاب ہو سکے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے اس ایران کی جو پوزیشن ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ کسی جنگ کے بارے میں سوچے۔ اگرچہ ایران کا دفاع بہت مضبوط ہے، اور اگرچہ ایران اس کے لیے بھی تیار ہے، لیکن ایرانیوں کو یہ معلوم ہے کہ جنگ جو ہے اس سے علاقے کو اور خاص طور پہ مسلمانوں کو بہت نقصان ہوگا، اور اس کے دنیا پہ اثرات مرتب ہوں گے جنگ، اور یہ بات میرے خیال میں امریکی بھی جانتے ہیں، اور اسی لیے امریکہ نے آج تک امریکہ کی ہمت نہیں ہوئی، اس کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ ایران پہ حملہ کرے۔ لیکن جو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے بھی ایران کو گھیرے ہوئے ہے۔ آپ یہ دیکھیں ایران کے اطراف میں جو اکثر ممالک ہیں، ایک آدھ کو چھوڑ کے، امریکہ ان تمام ممالک میں ان کے امریکیوں کے اڈے موجود ہیں، اور یہاں تک کہ اب اسرائیل نے بھی اڈے بنانے شروع کر دیے۔ تو ایک طرح سے وہ اپنی تیاری، لیکن یہ چیز ان کی جو ہے وہ ویک پوائنٹ بھی بنی ہوئی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایرانیوں کو بھی ان کو مارنے میں آسانی ہوگی، یہ جتنا ایران کے وہ نزدیک آئیں گے اتنا ہی ان کو بھی زیادہ نقصان ہوگا، اور ایرانیوں کو ان کو نشانہ بنانے میں آسانی ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے یہ تو جنگ کی بات ہے، جنگ میں نہ پڑا جائے تو بہتر ہے، اس میں سب کا فائدہ ہے۔
لیکن جہاں تک یہ ہے کہ امریکی سازشوں کو ناکام بنا جائے، وہ ایسا راستہ انشاءاللہ پیدا ضرور ہوگا، نکالا جائے گا. اور شام میں دیکھیے کافی کامیابی ہوئی ہے. امریکی نواز جو دہشت گرد تھے، داعش جیسے اور جبہت النصرہ جیسے لوگ تھے جو امریکی نواز تھے، سعودی نواز تھے، ان لوگوں کا مقابلہ کیا گیا. الحمدللہ ان کو وہاں پہ جو ہے وہ کافی پسپائی ہوئی ہے. اور شام میں امریکی سازشوں کو بری طرح سے ناکامی ہوئی ہے. اسی طرح سے یمن میں امریکی سازشوں کو اور سعودی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا گیا ہے. اسی طرح سے فلسطین میں ابھی تک جو اسرائیل ناکام رہا ہے، وہ اس کی یہی وجہ ہے کہ ایران نے ان تنظیموں کی اور ان مجاہدین کی حمایت کی ہے اور ان کی ہر طرح سے امداد کی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران یہ راستہ جاری رکھے گا، اور راستہ یہی ہے امریکیوں کو ناکام بنانے کا کہ ان مجاہدین کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں جو شام، یمن، لبنان، فلسطین، عراق، جہاں جہاں بھی وہ امریکہ سے نبرد آزما ہیں، ان کے ہاتھ مضبوط کرے، اور ایران یہی کام کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ جناب امیر علی زین علی صاحب، تہران سے آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ نے بہت ہی خاص جو باتیں کہیں وہ یہ کہ ایران دہشت گردی پر یقین نہیں رکھتا، اسرائیل اور امریکہ کی مہارت ہے اس میں. اس کے علاوہ ایٹم بم بنانے کا ایران کا کوئی ارادہ نہیں ہے. جس طرح سے جیوش کرونیکل نے ان کو بم کا باپ کہنے کی کوشش کی ہے، اسے آپ نے کہا کہ یہ غلط ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ بے شک ایران کی خفیہ ایجنسیوں کی ناکامی تھی، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کو اس خطے سے باہر نکالنے کے لیے جو طاقتیں بھی کام کر رہی ہیں ان کا ہاتھ مضبوط کرنا ایران کی پرائرٹی ہے، اولیت ہے، ترجیح ہے. اسی کے ساتھ یہ کسی حد تک اس خطے میں امن قائم ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب زین علی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. میں اپنے درشکوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ میری کوشش رہتی ہے کہ جہاں سے جو خبر ہو وہاں سے ہم کسی نہ کسی اپنے جاننے والے کسی ماہر سے ہم ضرور بات کرنا چاہتے ہیں، جرنلسٹ سے، تاکہ گراؤنڈ ریئلٹیز سامنے آ سکیں. اور ایران جس طرح سے پرعزم ہو کر کے اسرائیل اور امریکہ کی سازشوں کا مقابلہ کر رہا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد، شکریہ. جے بھارت، جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.